अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। हाज़िरीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ीबा है जिसने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ उस वहदहु ला शरीक मालिक कायनात ने हमें इस दार फ़ानी के अंदर यूं ही भटकता हुआ, लाचार, बेबस, बेयार व मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रुश्द व हिदायत की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक तवील सिलसिला शुरू किया। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना हो, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें दलालत व गुमराही के अमीक गड्ढे से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर लाकर गामज़न किया। और इसी तरह हम शुक्रगुजार सहाबे किराम का और अइम्मे किराम का, जिन्होंने दीन की नशो इशाअत के लिए मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया। हाज़िरीन गिरामी, ज़्यादा तफसीली बातों में न जाते हुए मैं अपने असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ
کا جو میرا موضوع بیان ہوگا وہ ہے وقت کی اہمیت۔ مسلمان کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سامعین کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہیں متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل کیا، پانی برسایا، بارش نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعہ تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا۔ وسخر لکم الفلک، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، لتجری فی البحر بامرہ، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے رواں دواں ہے۔ وسخر لکم الانہار، اور دریاؤں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وسخر لکم الشمس والقمر، میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین، جو لگاتار مسلسل چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو کچھ تم نے اللہ رب العالمین سے مانگا، سوال کیا، جتنی نعمتیں تم نے اللہ رب العالمین سے مانگا، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے مانگا، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزوں سے تمہیں نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب لگانا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ناشکرا اور بے انصاف، ناشکرا ایک انسان۔ حاضرین گرامی، اگر آپ ان آیتوں کے اندر غور کریں گے تو بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ انہیں میں سے ایک بہت ہی اہم نعمت یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے، اور انسان کی زندگی انہی دن اور رات پر مشتمل وقت کا نام ہے، جس کے ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین وقت کی اہمیت کو، دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، یعنی یہ دو نعمتیں اکثر لوگ پا کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، اور یہاں پہ موجود بھی ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے تندرستی جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ اس عظیم نعمت کو پا کر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ سیف الیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان من علامت اعراض اللہ عن العبد، اللہ رب العالمین کا بندوں سے اعراض کرنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان یشغلہ بما لا ينفعہ، کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کاموں میں مشغول کر دے جو ان کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ اعراض کرنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو ایسے
میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش ہو ہی نہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں، خصوصاً نوجوان نسل، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایک برے دوست کو اللہ رب العالمین ظالم سے تعبیر کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ، اس قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی روش اختیار کی ہوتی، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے ورغلایا، مجھے دین کی طرف رہنمائی نہیں کی، مجھے برائی کا راستہ دکھایا۔ حاضرین گرامی، آج برے دوستوں کی وجہ سے، انہیں بری یاری دوستی کی وجہ سے ایک بندہ اپنی زندگی کے عظیم وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دے کر کے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مثل الصالح مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، عطر فروش اور بھٹی ڈھونکنے والے انسان کی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھے اور برے دوست کی مثال عطر فروش شخص اور بھٹی ڈھونکنے والے انسان کی طرح۔ عطر فروش شخص کو اگر ہم دوست بناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اما ان یہدیک، یا تو وہ عطر آپ کو ہدیہ دے دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے عطر خریدیں گے۔ عطر ہدیہ نہیں دے رہا یا آپ نہیں خرید رہے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، تو کم از کم آپ کو اس سے خوشبو ضرور ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی عطر فروش شخص کی طرح ایک اچھے دوست کی کہ اگر تم اچھا دوست بناؤ گے یا تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ اچھا دوست تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جس طرح ایک عطر فروش شخص تمہیں عطر ہدیہ دے گا، یا یہ کہ اگر عطر ہدیہ نہیں دے رہا ہے تو تمہیں اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی، لیکن بھٹی ڈھونکنے والے انسان کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، بھٹی ڈھونکنے والے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ اس کی چنگاری سے، آگ کی چنگاری سے تمہارے کپڑے کو جلا ڈالے گا۔ اگر کپڑا نہیں جلتا ہے تو اس سے تمہیں ریحاً خبیثہ، بدبو خوشبو نظر محسوس ہوگی، تمہیں بدبودار اس سے خوشبو تمہیں محسوس ہوگی۔ اسی طرح ایک برے دوست کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ اگر برے لوگوں کو ہم دوست بناتے ہیں تو اگر ہم نیک ہیں بھی تو ہمیں برائی کا راستہ دکھائیں گے، اگر ہم سیدھے راستے پہ جاتے بھی ہیں تو ہمیں برائی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہم جن لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں وہ نیک لوگ ہوں، ورنہ یاد رکھیں مسلمانوں، جن محفلوں میں یا جو مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں اگر اس میں ایسے لوگ شریک ہو رہے ہیں جو برے لوگ ہیں، اگر ان مجلسوں کے اندر ذکر اللہ نہیں ہو رہا ہے یا نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام نہیں بھیجا جا رہا ہے تو وہ مجلسیں کل قیامت کے روز ہمارے لیے شدید پچھتاوے کا باعث بنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللہ، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوں لم يذكروا اللہ، جس میں نہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہوں، ولم يصلوا علی نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہوں، الا کان مجلسهم ترقا یوم القیامہ، تو ایسی مجلسیں کل قیامت کے روز ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن جائیں گے۔ ان شاء فعنهم وان شاء اخذهم، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو انہیں اپنی گرفت میں رکھ لے گا۔ حاضرین گرامی، آج یہی ہے وقت کو برباد کرنے کے جتنے اسباب ہیں
ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نوجوان نسل ہمارے جیسے لوگ آج من گھڑت واقعات میں اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، یا ڈائجسٹ اور رسالے پڑھ کر اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، جن خالی اوقات میں تم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہو، جن خالی اوقات میں تم ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو، جن خالی اوقات میں تم موسیقی کا سما کرتے ہو، جن خالی اوقات میں تم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہو، موبائل اور ٹیلی فون کے اندر مشغول رہتے ہو، انہیں خالی اوقات میں، جن خالی اوقات میں تم من گھڑت واقعات کو پڑھتے ہو، ان میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ لیا کرو، سیرت طیبہ کے سچے واقعات اور صحابہ کرام کے سچے واقعات کا مطالعہ کر لیا کرو۔ جن خالی اوقات میں تم موسیقی کا سما کرتے ہو، انہیں خالی اوقات میں تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جن خالی اوقات، نوجوانوں، جن خالی اوقات میں تم غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہو، انہیں خالی اوقات میں تم صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کر لیا کرو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں وہ کافی وزنی ہیں۔ وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ جن خالی اوقات میں ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، جن خالی اوقات میں موسیقی کا سبا کرتے ہیں، جن خالی اوقات میں ہم دیگر برائیوں کے اعمال کرتے ہیں، انہیں خالی اوقات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج سکتے ہیں، انہیں خالی اوقات میں ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم مرہ، جس نے پورے دن میں 24 گھنٹے کے اندر 24 آورز میں جس نے بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی نہ ہو۔ حاضرین گرامی، آج وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سچے واقعات، صحابہ کرام کے سچے واقعات کے پڑھنے کی آج ضرورت ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اسباب، سب سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں اس دار فانی کے اندر یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا تمہاری خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہمارے پاس دوبارہ نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ایک مقصد حیات ہے، اور اسی مقصد کی خاطر تم اس دار فانی کے اندر اپنی زندگی گزارو۔ وہ مقصد حیات کیا؟ سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اس دار فانی کے اندر جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، یعنی ایسے اعمال بجا لانے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اسی کی مرضی و منشا کے مطابق ہمیں اس دار فانی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اپنی تمنگری کو اپنے غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو
اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، غنیمت سمجھو، ورنہ یاد رکھو نوجوانوں، جب کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے آپ کی جوانی کی توانائیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ بندے بتا تو نے اپنی جوانی کی توانائیوں کو کن کن اعمال میں کھپایا تھا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال میں یا اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال میں تم دن اور رات کا بیشتر حصہ کس کس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوئے گزارتے تھے؟ جب تم روم میں تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، کیا کیا سنتے تھے؟ حاضرین گرامی، کیا جواب ہوگا؟ یہ سارے کوشچن کے کیا آنسر ہوں گے ہمارے پاس؟ اس دن ہمارا ایک ہی جواب ہوگا، I have an answer. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، because I have spent on time in my life with bad people. میں نے اپنی پوری زندگی کے جو قیمتی وقت تھے میں نے برے لوگوں کے ساتھ گزارا. یہی جواب ہوگا ہمارا کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے، جب اللہ رب العالمین ہم سے ہماری جوانی کی توانائیوں کے بارے میں پوچھے گا. ان عمرہ فیما افناہ، عمر کو کہاں گوایا، کہاں کھپا کیا عمر پوری زندگی کو، 60 سالہ 70 سالہ زندگی. اور اس میں خصوصاً ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، یہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو کافی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی جو لمحات تھے، جو اوقات تھے، ان کو کن کن کے ساتھ کن کن اعمال میں کھپا دیا، کہاں گزار دیا. حاضرین گرامی، یہ وقت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم جیسی وقت دی. کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کو معلوم نہیں، کسی کی نالج میں یہ بات نہیں ہے کب اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں اس کو لے لے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وقت مقررہ آ جائے گا اللہ رب العالمین پھر دوبارہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام کاش آپ دیکھتے کہ یہ مجرمین حضرات اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا، اپنے رب سے التجا کریں گے اللہ رب العالمین ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں بھیج دے دار فانی کے اندر دوبارہ تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں. انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا ہے. حاضرین گرامی، وقت دوبارہ نہیں ملے گا. یہ وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. غنیمت سمجھ کر کے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کھپائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ایسے کام انجام نہ دیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے. وقت یہ عظیم جیسی نعمت، صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اعمال کر کے تقرب الہی حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کریں. ورنہ کتنے ایسے اسباب، آج میں آپ کو بتاؤں وقت کے ضیاع کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بنا ہے وہ ہے موبائل اور ٹیلی فون کا استعمال. آج اس کے اندر نہ جانے کتنے خصوصاً نوجوان نسل کے لوگ مشغول ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 18 آورز 15 آورز اسی میں مشغول رہتے ہیں. ٹویٹرز پہ مشغول رہنا، فیس بک پر کمنٹس کرنا، لائک کرنا، تبصروں پر تبصرہ اپنا فرد منصبی تصور کرتے ہیں، اپنا فرد منصبی سمجھتے ہیں. پوسٹ کرنا، دیکھنا، کمنٹس پہ کمنٹس کرنا، یہ ساری چیزیں، جبکہ موبائل کو ایک وقتی ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا، ایک وقتی ضرورت کے لیے موبائل کو بنایا گیا تھا. میں نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال کرنا غلط ہے، موبائل کا استعمال کیا جائے لیکن صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. صحیح طریقہ کیا؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. آج دین کے خلاف نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو دین کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آج ان کا رد کیا جائے. جو باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا جائے، یا جو علماء کے آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
हम तमाम लोगों को वक्त की अहमियत और उसकी क़द्र व मंजिलत समझने की तौफ़ीक दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये जवानी की तवानाई की अदीम नेमत से नवाजा है। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हमारी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुज़रे। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.